बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 नवंबर जुमेरात का दिन, अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं, उसका खुलासा फिर उसकी तफसील से बात करते हैं। अडयाला जेल में आज इमरान खान की मुलाकात का बड़ा अहम दिन है। अहम रहनुमा अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। आज कुछ अहम पेशरफ्त भी हो सकती हैं। इमरान खान से स्पेशल मुलाकात में जेट में कौन मिलने आया, एहतजाज रुकवाने की क्या कोशिशें होती रही और मामला कहाँ रुका, बुशरा बीबी की जान खतरे में, जान से मारने की कोशिश हो सकती है, पहले भी चलती हुई गाड़ी से उन्होंने छलांग लगाने की कोशिश क्यों की, हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक फांसी का फंदा तैयार हो गया, इंटरनेशनल दुनिया में एक भूचाल आ चुका है, तमाम मगरबी ममालिक में ओवरसीज़ क्या करने जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की टीम के पास ये 26 नवंबर के शोहदा का मामला, ये बड़ी अहम पेशरफ्त है। शोहदा की नई वीडियोज़ आई इंटरनेट खुलने के बाद, हर तरफ खूनी मनाजर, अस्पताल इंतज़ामिया लाशें नहीं दे रही, एजेंसियों ने कंट्रोल अस्पतालों का संभाल लिया है, लाशें भी गायब हैं, रिकॉर्ड भी गायब हैं, लेकिन सारा मामला खुल गया और बेनकाब करने वाले सहाफ़ियों का मुल्क भर में अगवा का सिलसिला भी जारी। मतीउल्लाह जान, साकिब बशीर और शाकिर रमान, इनके ऊपर अगवा किया गया और जो FIR'ें हुई वो आप देख के हैरान होंगे। जज आमिर फ़ारूक की वारदात देखें कि तहरीक इंसाफ से एहतजाज पर जवाब तलब कर रहा है। महमूद अचकज़ई भी आज सामने आगे खुलकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, और तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत पर इस्तीफ़ों का शदीद दबाव, तहरीक इंसाफ में क्लीन अप ऑपरेशन, पंजाब के रहनुमाओं की बुज़दिली के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। ये तमाम तफसील से इन खबरों की अगर मैं बात करूँ, देखें सबसे पहले तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अवाम ये बात अब अपने ज़हन में रख रहे हैं कि अल्लाह की जो पकड़ है वो शुरू होने वाली है। जालिम अपने इंजाम की तरफ पहुँच रहा है और उसकी वजह जब मजालिम की इंतहा हो जाए, जो कि आपने देख ली कत्लेआम डी चौक में जो हुआ, अब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट खुलकर उनका किरदार दुनिया के सामने आए, ये बच नहीं सकते। देखें ये एहतजाज जो तहरीक इंसाफ का अगर धरने में होता, पुरअमन अंदाज में बैठे रहते, 8-10 दिन तंग आके चले जाते, मौसम की वजह से बर्दाश्त ना करते या लोग ना आते, कुछ भी होता तो मामला और था। इस्टेब्लिशमेंट ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मारी। ये जो उन्होंने शहादतें कर दी हैं, जो 8 फरवरी को निज़ाम बनाया वो 26 नवंबर को ख़त्म हो चुका है। ये याद रखें। ये कत्लो गारत इसी चीज़ का सबूत है कि मामलात अब इनके हाथ में वाकई नहीं रहे। अब इस वक्त ये अब अपनी जान बचाने की अब कोशिश करेंगे। इनके गले में जो फांसी का फंदा तैयार हो रहा है, इसकी सबसे ज़्यादा फ़िक्र और ख़तरा इन्हें है। और ये मामला इतना बढ़ चुका है कि अभी बहुत सी चीज़ें मैं आपके सामने अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद भी रखूँगा। इसीलिए लाशें भी गायब की जा रही है, मैयत भी गायब की जा रही है और बाकायदा फास्फोरस इस्तेमाल करके ख़त्म करने की भी इतलात आ रही हैं ताकि सबूत ही ख़त्म कर दें। तहरीक इंसाफ के जो पुरअमन मुजाहिरीन को शहीद किया गया है, ये जंगी जराइम की नोयत का मुकदमा बनने जा रहा है। आपने अभी हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल के वज़ीर आज़म के अरेस्ट वारंट देखे, वो तो ताकतवर मुल्क था बच गया। इनके तो वीज़ा बैन और तजारती पाबंदी से मामला बहुत आगे चले गए हैं। तहरीक इंसाफ के शोहदा ने अपनी जो जानें दी हैं इस फस्तायत के ख़िलाफ़, एक बहुत बड़ी चार्जशीट के ख़िलाफ़ लग चुकी है। अब इनका बचना नामुमकिन हो चुका है। अब तक देखें तहरीक इंसाफ के कितने कारकुन जो है वो शहीद हो चुके हैं। ये एक मामला बहुत बड़ा ख़तरनाक मामला बन चुका है। पहले तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ 8 शोहदा के क्वाइफ आए, फिर सलमान अकरम राजा ने 20 शहादतें कन्फर्म की क्योंकि मालूमात उनके पास इकट्ठी हो रही थी। फिर जुल्फ़ी बुखारी ने DW को इंटरव्यू देते हुए उसकी तादाद जो थी वो 40 बताई, कन्फर्म किया कि उन्होंने 4 मुख्तलिफ सोर्सेज से ये बात कन्फर्म की और वहाँ पे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का पूरा पैनल था, शायद 6 लोग थे या 8 थे, और वो दंग रह गए ये सारे मामलात सुन के। उसके बाद फिर शेर अफजल मरवत ने 60 की इतला बताई, पंजाब और KP की तफसील बताई, वो डी चौक में मौजूद था। लेकिन सबसे जो ख़तरनाक खबर है, ये 200-300 से भी ऊपर जा चुकी है। शहीन सबाई साहब ने 300 की फिगर दी है। अब ये खैबर पख्तूनख्वा के काफ़िले में जो लोग अब आए हैं यहाँ पर, 6-6, 8-8 हर काफ़िले में से लोग मिसिंग हैं और किसी को कोई अंदाज़ा नहीं कि मिसिंग लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि MPO 3 के तहत मुकदमात में जेलों में रखा जाता है। आपको पता है बाज़ औक़ात वो लेट आते हैं, लेकिन यहाँ पे शहादतें हो चुकी हैं और लाशें जो वापस नहीं दी जा रही, जिस पर बाकायदा एहतजाज। और देखिए बलूचिस्तान में आपको डॉक्टर महरों का बयान याद हो, वो चीख चीख के कहा करती थी, और मारो बेशक हमें, हमारी मैतें तो वापस कर दो। अब हालात यहाँ पहुँच चुके हैं। ऐसी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं कि अहले खाना पर दबाव डाला जा रहा है कि आप ये कहें कि ये एहतजाज में शहीद नहीं हुए, किसी एक्सीडेंट में हुए, फिर आपको डेड बॉडी मिल जाएगी। अब आप अंदाज़ा करें। और जो लोग इस मामले को बेनकाब कर रहे थे, मतीउल्लाह जान, साकिब बशीर, शाकिर रमान, उन लोगों, अभी न्यूज़ 1 पे आप देखिए डिप्टी डायरेक्टर आया सलमान शाह राशिदी, इंफॉर्मेशन ग्रुप 38 का अमन को उसका इस्तीफ़ा दे चुका है और वो एनी शायद इस पूरे मरहले का, अब उसके भी अगवा की बातचीत चल रही है कि वो भी शायद अगवा हो गया, खबरें आ रही हैं। मतीउल्लाह जान को पहले अगवा किया गया, अब उसके ऊपर जो FIR उन्होंने डाल दी। और वजह देखें कि रेंजर्स के जो 4 लोग थे जो गाड़ियों के नीचे इनके अपने आए, रेंजर्स के अहले खाना से मतीउल्लाह जान ने उसके भाई से इंटरव्यू करके उनका पर्दा चाक कर, वरना एक और 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बनाने की तैयारी थी, अब वो भी इनके अपने गले पड़ गया।
متی اللہ جان نے وہ بیانیہ تباہ کر دیا. یہ مسنگ پرسن اور شہداء کا معاملہ یہ پمز میں اور پولی کلینک میں یہ وہاں جا کر باقاعدہ چھان بین کرتے رہے, ریکارڈ کی کوشش کرتے رہے. اور یہاں پر یاد رکھیں کہ امریکہ سمیت تمام بڑے بڑے صحافی DW کے, وال اسٹریٹ کے, CNN کے یہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ پولی کلینک اور پمز میں شہداء کا ریکارڈ مکمل طور پر چھپا لیا گیا ہے. اس ریکارڈ کو حکومتی اہلکار لے گئے, ڈاکٹرز کسی صورت میں بات چیت نہیں کر رہے. شاہین صبائی صاحب نے ابھی بہت بڑے, آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے کہ پولی کلینک کے ایک نوجوان ڈاکٹر نے خود اپنی آنکھوں سے 300 سے زیادہ لاشیں دیکھی. اب ان نوجوان ڈاکٹرز کو دھمکیاں دی گئیں اگر آپ میں سے کسی ایک نے بھی آواز اٹھائی تو پھر آپ کا انجام بھی یہی ہوگا. متی اللہ جان کے بیٹے کی ویڈیو آئی اغوا کے بعد, اس نے اپنے والد کے اغوا کا بتایا. اب انہوں نے وہ جو ایک جن کا پرانا طریقہ واردات FIR ڈال دی کہ جی اس کے پاس منشیات نکلی, حالانکہ وہ سب کو پتہ سگریٹ بھی نہیں پیتا. اور وہ جس طرح لوگوں کو اس کے اوپر ایک اور پرچہ کہ جس نے لوگوں کو ٹکن ماری گاڑیوں کو, مطلب وہ جو رینجرز والا معاملہ اس پہ ڈالنے کی کوشش. اب انہیں سخت تکلیف ہو رہی ہے. اب دیکھیں جو احتجاج کا معاملہ تھا وہ اتنا بڑا معاملہ ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ مسنگ ہیں ہر علاقے سے ان کو ٹریس کرنے کی کوشش ہے, ہر علاقے کے بندے غائب ہیں. شہداء کے جو خاندان ہیں وہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا انہیں, بلکہ یہاں تک کہ پنجاب میں مہر شرافت کے حلقے سے جو گیا ہوا ایک بندہ ہے وہ بھی غائب ہے, ان کو نہیں پتا وہ کہاں ہے. پولی کلینک میں اس وقت بڑے وثوق سے وہ ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کوئی والی وارث سامنے نہیں آ رہا, جبکہ والی وارث باہر کھڑے ہیں. اور حکومتی ترجمان کی بغیرتی دیکھیں کہ وہ ماننے پر ہی تیار نہیں. یہ وہ لوگ پہلے کہتے ہیں ڈیڈ باڈی دکھاؤ, ڈیڈ باڈی دکھاؤ, کہتے ہیں اچھا جنازہ کدھر, وہ دکھاؤ. اچھا جنازہ کی ویڈیو آ جائے دکھائیں تو کہتے ہیں یہ کیسے ثابت ہوگا, ہم نے مارا, اس کی فوٹیج دکھاؤ. گولیاں چلانے کی ویڈیو دکھاؤ, وہ دکھاتے کہتے ہیں گولیاں ہماری نہیں ہیں, گولیاں کس کی, یہ ثابت کرو. یہ اسلحہ ہمارا نہیں ہے, یہ جنہوں نے مارا ہے وہ ہمارے نہیں ہیں, جنہیں ہم نے مارا وہ پاکستانی نہیں ہیں. مطلب اب تو کہنے لگے وہ انسان ہی نہیں تھے. پھر ان کا خون کا گروپ مانگیں گے, وہ خون کہاں بہا وہ دکھائیں. جب کوئی جواب نہیں ملا تو وہ کہہ دیتے ہیں جاؤ جو کرنا ہے کر لو. تو اب جو کرنا ہے وہ اوورسیز پاکستانی بھی کر رہے ہیں اور کریں گے. میں آپ کو بڑی اہم خبریں دے رہا ہوں. یہ دنیا بھر میں جو آوازیں اٹھنے جا رہی ہیں, احتجاج کا جو سلسلہ آپ نے دیکھا تھا 20 ممالک میں 65 شہروں میں جو احتجاج دیکھا تھا, اب وہی جو احتجاج ہے دگنا ہونے جا رہا ہے. پاکستانی اس وقت غم و غصے میں ہے, وہ پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے بڑے بڑے ٹرک کھڑے کرنے لگے ہیں, پارلیمنٹس کے سامنے دھرنا دینے جا رہے ہیں کہ جب تک ان شہداء کو انصاف نہیں ملے گا ہم انٹرنیشنل میڈیا سمیت تمام دنیا میں آواز اٹھائیں گے. اور یہ بہت بڑا معاملہ بننے جا رہا ہے. اس میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اور اس میں ان کے ساتھ وہاں کی جو برطانیہ, امریکہ, کینیڈا کے پارلیمنٹیرین ہیں وہ مل گئے ہیں. ابھی مائیکل کرام کی آپ دیکھیں قرارداد جس نے کینیڈا کی پارلیمنٹ پیش کی عمران خان کی رہائی پر, شہداء پر, وہ مکمل بیانات دے رہے ہیں. اسی طرح امریکہ سے بھی میں نے آپ کو اس دن 8 ٹویٹس بتائیں, وہ اب اس میں اضافہ ہو رہا ہے. امریکی نیوز چینل اس میں بولنا شروع ہو گئے کہ 26 نومبر پاکستان کا سیاہ ترین دن ہے. یہاں پر ہلاکتوں کے بارے میں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ مارے گئے کہ ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا, کہ ناممکن ہے مکمل تفصیل دینا. واشنگٹن امریکہ میں تمام ممالک کی ایمبیسی کے سامنے اب ڈیجیٹل ٹرکس ہوں گے, بڑی بڑی تصاویر لگ چکی ہیں آلریڈی. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ذبح کرنے والے اسلام آباد کے کسائی, اور تصویریں لگی ہیں بڑی بڑی ان سب لوگوں کی. تو یہ احتجاج کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے کہ جو حکومت کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایمنسٹی انٹرنیشنل, اقوام متحدہ نے بھی باقاعدہ طور پر اس کی تحقیقات کا مطالبہ کیا. ان کے وفد کی آمد بھی ہے, یورپی ڈیلیگیشن پہلے بھی آ چکا ہے, اور ان کے لیے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. 6 مہینے مکمل ہونے جا رہے ہیں عمران خان کی ورکنگ گروپ کی رپورٹ کے بھی. اس کے بعد پھر اقوام متحدہ آفیشیلی اپنا, آپ کو پتہ ہے, طاقت کا بازو مروڑنے کا سلسلہ بھی شروع کرے گا. اور سب سے بڑھ کر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ملاقاتوں میں 26 نومبر کو ٹاپ پہ رکھ کے یہ پوری کی پوری رپورٹ, پہلے معاملہ الیکشن کی چوری اور عمران خان کی رہائی کا تھا, یا آئین اور قانون کی جمہوریت کا. اب یہ جو چارج شیٹ میں سب سے اوپر انسانی حقوق اور شہداء کا معاملہ ہے, یہ بہت بڑا معاملہ بن گیا ہے. تحریک انصاف کی مرکزی قیادت پر بھی اس وقت بہت دباؤ ہے, استعفوں کا ڈیمانڈ ہے. مراد سعید بھی مطالبہ کر رہا ہے, شاہد خٹک کی بھی ٹویٹس آ رہی ہیں. بہت سے انکشافات قیادت کے بارے میں جو موجودہ معاملات ہوئے تحفظات کے سلسلے میں. سہیل آفریدی جو MP ہے اس نے بھی پارٹی لیڈرشپ کو یہاں تک کہا کہ یہ تو بغیرت لوگ ہیں, مزے کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, تقریریں کر رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری لسٹ ہم عمران خان تک اسی طرح پہنچائیں گے, ان تمام لوگوں کے نام کہ اس معاملے میں کیا ہوا. خاص طور پر تحریک انصاف کے پنجاب میں جو 44 MP ہیں اس میں صرف ایک MP ہے فارم 45 کے, مہر شرافت ڈی چوک میں نظر آیا, باقی 43 MNA غائب, کسی کو پتہ ہی نہیں. اسی طرح صدام ترین جو اس احتجاج میں فرنٹ پہ لیڈ کر رہا تھا, اس نے کہا کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں, میں انکشاف کرنا چاہتا ہوں لیکن اپنی پارٹی کا نقصان نہیں کرنا چاہتا. شہباز گل نے بھی تحریک انصاف کی قیادت بڑی سخت تنقید کی, اور ڈی چوک کے معاملے کو جو ملتوی کرنے کے معاملے پر, کہ وہاں سے بشا بی بی کا جو معاملہ تھا ڈی چوک میں, اس گرینڈ آپریشن کا ان کو پتہ تھا,
خاص فورس استعمال ہونی تھی, ہتھیار جو دشمن پر چلانے تھے اپنوں پر چلانے جا رہے تھے. اس دوران ساؤنڈ سسٹم کیسے خراب کیا گیا, اور جو تحریک انصاف کے جو لوگ جنہیں احتجاج میں ہونا تھا آج وہ ٹی وی شوز میں بیٹھ کے کیسے باتیں کر رہے ہیں. بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں تحریک انصاف کی قیادت کے کہ انہیں ان سنائپرز کے بارے میں انفارمیشن موجود تھی, انہیں بتایا گیا تھا کہ بتیاں ہم بند کر کے آپریشن کرنے جا رہے ہیں, کنٹینرز کو ہم جلائیں گے. اگر یہ سارا منصوبہ ان کے علم میں آ چکا تھا تو اس وقت انہوں نے حکمت عملی کیوں نہیں بنائی؟ وہ حکمت عملی کیا بنا سکتے ہیں؟ پھر اس کے ساتھ جو سب سے بڑا سوال ہے, میدان چھوڑ کر کیوں گئے؟ علی مین گنڈا پور شہادت کے اعلیٰ درجے پر کیوں فائز نہیں ہوئے؟ یہ ایم این ایز کیوں شہادت کے درجے پر نہیں فائز ہوئے؟ یہ جو مینڈیٹ قیدیوں کی رہائی قانون کی حکمرانی تھی, اگر اس معاملے کو آپ دیکھیں تو یہ سارے کے سارے جو حالات ہیں یہ براہ راست پنجاب سے ہیں. سب سے زیادہ جو بے گناہ قیدی ہیں وہ پنجاب سے ہیں, سب سے زیادہ اگر جو قانون پامال ہوا وہ پنجاب سے ہے, سب سے زیادہ جو مینڈیٹ چوری ہوا وہ پنجاب کا ہے. سارے کے سارے مطالبات پنجاب میں ہونے کے باوجود تحریک انصاف کی قیادت گدھے کے سر سے سینگ کی طرح کیوں غائب؟ ان کے جو ایکسکیوزز ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن یہاں پختونوں کی لاشیں نظر آ رہی ہیں. یہ سعادت صرف ورکرز کے حصے میں کیوں آئی؟ حماد اظہر صاحب کیوں نہیں شہید ہوئے؟ میاں اسلم صاحب شہید کیوں؟ یہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جو پنجاب کے ایم این ایز ایم پی ایز بنے ہیں یہ کارکنوں کی جگہ پر کیوں نہیں تھے؟ یہ ڈی چوک پہ جو انسانوں کا شکار ہوا, جس طرح پرندوں کا بھی نہیں اس طرح شکار کیا جاتا, ویڈیو گیمز میں آپ جب کھیلتے ہیں اس طرح نہیں ہوا, یا تو پاکستان میں یا پھر فلسطین میں دو جگہ ہیں. تو اب یہ بہت سارے سوالات جو ہیں یہ تحریک انصاف کی قیادت کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر بشا بی بی کے حوالے سے انہوں نے چلتی ہوئی گاڑی سے اترنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ انہیں روکنے کی کیوں کوشش کی گئی؟ وہاں انہیں کیوں نہیں رہنے دیا گیا؟ بیرسٹر گور صاحب سے آج میرا انٹرویو ہوگا, اس میں انشاءاللہ امید ہے سوال پوچھیں گے. بیرسٹر سیف کا بڑا مشکوک کردار کہ اتنا طاقتور شخص کسی عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا. اور جو ابھی جو بڑی اہم بات جو بظاہر نظر ہے کہ عمران خان کو سنگجانی میں احتجاج کے لیے تیار کیوں کیا جا رہا تھا. شہباز گل نے یہ بات کی, بیرسٹر گور نے کہا یہ بالکل غلط بات ہے, عمران خان نے احتجاج کا ہمیں ڈی چوک کر نہیں کہا تھا, پولیٹیکل کمیٹی میں بھی جھوٹ بولا گیا. تو ڈی چوک میں کہہ رہے ہیں جی وہاں جانے کا فیصلہ بشرا بی بی کا تھا. یہ بیرسٹر سیف کہہ رہے ہیں, سیف جو ترجمان ہے. پھر بشرا بی بی کو منظر عام سے کیوں ہٹایا گیا؟ تو اب یہ اتنے زیادہ سوالات اکٹھے ہو چکے ہیں کہ ان کے جواب تحریک انصاف کی قیادت کو دینے ہوں گے. علی مین گنڈا پور کہہ رہے ریڈ زون اس لیے نہیں کہ دونوں طرف ہمارے لوگ ہیں. اب دونوں طرف ہمارے لوگ ہیں تو گرانے والے پھر کون ہیں؟ کور کمانڈر کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں, یہ سب جانتے ہیں, پیغامات کا سلسلہ خان تک پہنچتا ہے. مذاکرات کے لیے انہیں بالکل عمران خان کی حمایت ہے, یہ خود تحریک انصاف کی قیادت نے بتایا. لیکن بیرسٹر سیف کی طاقت کا اندازہ کریں کہ لطیف کھوسا حامد میر کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے باقاعدہ ایک جیٹ طیارے پر انہیں لایا گیا. اڈیالہ 2 گھنٹے عمران خان کو منانے کی کوشش کرتے رہے. اتنا طاقتور شخص جس کے لیے جیٹ طیارہ باقاعدہ طور پر بلایا گیا, یہ ایک صوبائی حکومت کا ترجمان ہے صرف. میری رات بیرسٹر گور سے کافی تفصیل میں بات ہوئی. اب علی محمد خان نے بھی کھل کر بتایا کہ 5 رکنی کمیٹی میں جو تحریک انصاف کی بنی تھی اس میں بیرسٹر گور کے ساتھ سلمان اکرم راجہ, لطیف کھوسا, علی محمد خان اور بیرسٹر سیف. اور یہی بار بار اڈیالہ جیل میں اسٹیبلشمنٹ کے جو پیغامات کا سلسلہ تھا عمران خان کی رہائی کی کوشش کے نام پہ, اصل معاملہ احتجاج کو منسوخ کروانا, عمران خان کو منانے کے لیے 2 گھنٹے لگے رہے. عمران خان نے اس میں مکمل صاف اسٹریٹ اوے انکار کیا. اور یہ بات ڈی چوک اور سنگجانی کا معاملہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے, یاد رکھیں. پھر عمران خان کی رہائی کا ایک نقطے پہ صرف معاملہ رک گیا کہ جہاں یہ کہہ رہے تھے کہ خان کی رہائی پہلے کرے احتجاج بعد میں منسوخ ہوگا, جبکہ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی تھی نہیں احتجاج منسوخ کریں پھر خان کو رہا کریں گے. تو بہت سارے سوالات ایسے آ چکے ہیں جو اب پاکستان کی قوم کی امانت ہے ان کے پاس آنے چاہیے. بہت ساری اب چیزیں اب میں بھی آپ کے سامنے رکھنا شروع کر دوں گا. ایک پوری لسٹ ہے تمام ایم این ایز ایم پیز کی, ان کی جو احتجاج میں کیا رسپانسبلٹیز تھیں. بیرسٹر گور صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی ڈیوٹیز تھیں, مختلف ڈیوٹیز تھیں, کہاں کہاں کس کو لگایا گیا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ انشاءاللہ امید ہے انٹرویو میں خود کلیئر کریں گے. عمران خان سے آج 2 بجے ملاقات, تحریک انصاف کا فی الحال تو کوئی رہنما نظر نہیں آیا. اور عمران خان سے ملاقات کے بعد ظاہر ہے بہت ساری ایسی چیزیں جو سامنے آئیں گی, بہت سارے ایسے معاملات سامنے آئیں گے, پیغامات تو آ جائیں گے, یہ بات رکے گی نہیں. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت ملاقات ہونے نہیں دے رہی. انہوں نے جیل کو, اڈیالہ جیل کو پنڈی پولیس جو نیو ٹاؤن تھانہ ہے اس کی حدود میں ڈال دیا. اب کہ یہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا اختیار میں نہیں آتا, یہ اب براہ راست چونکہ آخری پرچہ جو عمران خان پہ کیا گیا ابھی جو صادق آباد میں ہوا اور نیو ٹاؤن میں ہوا, اس وجہ سے اب عمران خان کا معاملہ جو ہے پنڈی کی ہے وہ ہماری حدود میں نہیں ہے. مطلب عجیب و غریب واردات. خان کا آج 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں, بشرا بی بی کے وارنٹیں گرفتاری بھی انہوں نے جاری کیے ہوئے, اور 342 کے بیان کا جو سوال نامہ پورا تیار کیا تھا وہ بھی آج جواب دینا تھا عمران خان نے. اب وہ معاملہ بھی چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو
اصل معاملہ ہے وہ عمران خان کے بیانات کا معاملہ ہے. وہ بیانات سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا. حکومتی وارداتیں جاری ہیں حسب معمول. مریم نواز دعوے کر رہی ہے 1 لاکھ نفسیاتی انڈیکس پار کر گئی اسٹاک ایکسچینج. اور ملک میں تباہی بربادی مچی ہوئی ہے. بدترین ممالک میں آپ شامل ہو چکے ہیں. آپ اپنی جانیں اس وقت بچائیں. لیکن یہ کچھ اسپیشل قسم کا ایک نشہ ہے جو سنا ہے صرف بوٹ سونگنے سے آتا ہے. تو یہ اس نشے کی مستی میں اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا. جیسے وہ آر پی او عطا تارڑ کو، محسن نقوی کو، ان لوگوں کو نظر نہیں آ رہا جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی مظاہرین ٹرینڈ تھے ہمارے اوپر حملہ کرنے، ہم نے بڑا صبر و ضبط کیا اور ایک زخمی بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک زخمی بھی نہیں. اندازہ کریں یہ ان کی منافقت کا کون سا لیول ہے. یہ ویڈیو فوٹیجز، یہ لاشیں سب کو پوری دنیا کو نظر آ رہی ہیں، انہیں نظر نہیں آ رہی. صرف کارکن شہید ہوتے وقت اپنا پیغام خان کے لیے لکھ رہے ہیں قیدی نمبر 804 تجھے سلام. اور انہیں نظر نہیں آ رہا. بار آئے گا نظر انہیں، ابھی بہت جلدی نظر آئے گا. یہ آپ صرف دیکھیں، یہ معاملہ انشاءاللہ ختم نہیں ہوگا. میری یہ اس ویلاگ کے توسط سے اوورسیز پاکستانیوں سے درخواست ہے کہ آپ خان سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اس وقت شدید غم و غصے میں ہیں، دکھی ہیں. آپ اپنا دکھ اور غم کا اظہار اس حکمت عملی سے کریں جو ڈسکس ہوئی ہے. جو آپ کر رہے ہیں وہ کام کریں جو آپ نے کرنا ہے. ان شہداء کے خون کی ذمہ داری اب آپ کی ہے. اوورسیز پاکستانیوں سے میں مخاطب ہوں، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، جہاں جہاں یہ آواز پہنچے گی اب یہ ذمہ داری آپ نے اٹھانی ہے. مجھے اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.